हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तख्तकी सरिय्या वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐनन फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिज़्क़ की वुसअत के लिए कि घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी ना हो, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा ऐसी बयान की है, अगर कोई भी मर्द और औरत इसको कसरत के साथ पढ़ लेगा, उसके घर से कभी भी रिज़्क़ की किल्लत या कमी नहीं होगी, फ़क़्र फ़ाक़ा नहीं होगा, गुर्बत नहीं आएगी, अफलास नहीं आएगा। अब हमारे घरों में खाने की चीज़ें वाफर मिक़दार में होती हैं, लेकिन लोग उसकी नाशुक्री करते हैं, जिसकी वजह से आया हुआ रिज़्क़ भी घर से खाली हो जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों को यहाँ बयान किया और उस पर जो है ऐसा ख़ास अल्लाह का एहसान और अमल है कि उसकी बरकत से इंसान, उसका घराना जो है वाफर रिज़्क़ का एक जो है ज़रिया बन जाता है। और बहुत से घरों में इस आयत को सामने रख के अमल किया गया है। अल्लाह ताला ने कभी भी उनके घर में ऐसा फ़क्र नहीं लाया कि घर में पकाने को ही कुछ ना हो या खिलाने को कुछ ना हो। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है, जिनको अल्लाह ताला ने बेमौसमी फल दिए थे, लेकिन उस वक़्त दिए थे जब वो अपने इबादत खाने में रहती थी। लेकिन जब उनको अचानक फरिश्ते ने आकर कहा कि आपका तो अल्लाह की तरफ से बेटे की बिशारत दे रहा हूं मैं, हमल होने वाला है, तो आपने एकदम कहा ये कैसे होगा, किसी ने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया, मैं बाहर नहीं निकली, मैं कभी घूमी फिरी नहीं, किसी नामहरम को मिली नहीं। तो अब जब आप फरिश्ते ने फूंक मारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो उस फूंक से जो है ये आपका हमल हो गया। अच्छा, बाज लोग इस पर यह भी इस्तदलाल है कुरान पाक में कि बाज लोग समझते हैं कि दम करना इसकी कोई हैसियत नहीं है या फूंक मारने से कुछ भी नहीं होता। हालांकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, अल्लाह ताला तो वैसे ही कर सकते थे। अब देखें ना, अल्लाह ताला उनके रहम में हमल ले आते, बस फरिश्ता बताता और चला जाता। अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया, बताया कि इस तरह होता है। अब वो फूंक मारने से, बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़तैन पढ़कर अपने हाथों पे यूं फूंक मारते थे, लेकिन वो फूंक खाली नहीं होती, उसमें लुआब शामिल होना चाहिए। जब आप उसको दम करें, कुरान पढ़ें तो आयात पढ़ें, तो दम में आपका लुआब का जर्रा शामिल होना चाहिए। फूंक मारना खाने की चीज को जायज नहीं है, जैसे पानी पे आप लुआब का जर्रा शामिल हो, इसको कहते हैं लुफिका। तो अब वो नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों पे करते थे, फिर अपनी बॉडी पे मल लेते थे। बुखारी शरीफ की सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पूरी हदीस है। फिर कुरान बता रहा है कि फूंक से कुछ होता है। और फिर आप देखिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जैसे ही हमल हुआ, तो आप 9 माह 8वें माह में अजीसा पैदा हो गए, लेकिन आप चली गई घर से साइड पे, मशरिक की जानिब एक खेत था, उस खेत के अंदर जो है वो फसलें थी, लेकिन फसल खजूर की थी, दरख्त थे लेकिन वो खुश्क थे और उनमें फल नहीं था। लेकिन आप इसलिए साइड पे चली गई कि मैं लोगों से साइड पे हो जाऊं। अब वहां गई तो उसको टेक लगा के बैठती थी, उठती थी और तकलीफ में थी, ना कोई पुरसाने हाल, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई दबाने वाला, ना कोई मालिश करने वाली दाई, ना कोई पास है। अब वो अकेली हैं। उस वक्त जो है आपने कहा काश मैं मर जाती, मैं जिंदा ही ना रहती और मैं होती ना पैदा। तो उस पर जो है एकदम जो है नीचे की तरफ से आवाज आई, यानी वही फरिश्ता बोला। बाज रवायात में आता है, इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोले। अब माँ के रहम से नीचे की तरफ से आवाज आई, इनके पेट से आवाज आई ऊपर कानों की तरफ। तो बाज ने कहा नहीं, फरिश्ता जो है वो बोला। अब दोनों अल्फाज को सामने रख के ज्यादा राजे कौल यही है, जिसको मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा मुआरिफुल कुरान में, कि फरिश्ता ही बोला, वही फरिश्ता
جو جبرائیل تھا، اس کو اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی، فناداها ایک دم ندا آئی، پکار آئی، اور وہ پکار کیا تھی؟ من تحتها نیچے کی جانب سے، تحتها نیچے کی جانب سے، اللہ تحزنی مت پریشانی کر، غم مت کر، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ تو صحیح اللہ نے تیرے لیے تختہ تیرے پاؤں کے نیچے سریا ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا ہے۔ اب یہ کہا پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پیاس آپ کو لگی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں ایک آدمی پریشانی میں ہو، اوپر سے غربت ہو، اوپر سے پیاس بھی ہو، نہ کھانے کو ہو نہ پینے کو ہو، اور بیماری بھی ہو اور غربت بھی ہو اور ساتھ ٹینشنیں بھی ہوں، تو کیا حال ہوتا ہے بندے کا؟ تو سیدہ مریم کو سب چیزیں تھی، بیماری بھی تھی، حمل سے بھی تھی، ٹینشن میں بھی تھی، بھوک میں بھی تھی، پیاس میں بھی تھی، گرمی کا موسم تھا۔ اب آپ کہنے لگی ہائے یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا کہ میں کس مصیبت میں آ گئی ہوں؟ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے ایک دم ندا لگوائی فرشتے سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مت پریشانی کر، اپنے پیروں کو تو دیکھ، تیرے پیروں میں ایک نہر کو اللہ نے جاری کر دیا ہے، چشمے کو جاری کر دیا ہے۔ سریا کہتے ہیں ایک نہر کو، چھوٹی سی جو پانی کا، جیسے آپ پہاڑوں پہ دیکھتے ہیں چھوٹا سا ایک پانی کا بلبلا نکلتا ہے اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا ہے اور بندے وہاں سے لے کر گلاس میں ڈال ڈال کے پیتے ہیں، تو وہ ایک پانی کا چشمہ تھا۔ پھر اللہ نے کہا یہ تو پانی، پہلے کس کا ذکر کیا؟ اب یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں گا اسے۔ پہلے ذکر کیا پانی کا، اب ذکر کس کا آ رہا ہے اس کے بعد؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ، یہ حُزِّي إِلَيْكِ، یہ تنے کو نہ کھینچ ایسے اپنی طرف۔ اس پہ کیا ہے؟ اس پہ تو خشک تنا ہے یہ کھجور کا، اور اس کو میں کیا کھینچوں؟ اب انسان سوچتا ہے اب پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، بیماری میں ہے، بھوک پیاس میں ہے، تو فرشتہ کہہ رہا ہے یہ اس کو کھینچیے اپنی طرف۔ تو بندہ کہے گا کیا میرے سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ خشک تنا اور میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن چلو اب اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو کھینچو، اس کو کھینچنے سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا دیکھیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچیں تو آپ کو پتا چلے گا تو ساقط علیکی، آپ پر گرنا شروع ہو جائیں گی، رطباً جنیہ، تر و تازہ کھجوریں، یعنی آپ پہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ ہے تو کچھ بھی نہیں اس پہ، خشک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کی زبانی کہلوا رہا ہے۔ اب کیا کہا اللہ نے؟ دو مسئلے یہاں سے نکلیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کیا نکلے گا؟ تازہ کھجوریں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ خود ہی پھینک دیتے، تنا خود ہی پھینک سکتا تھا یا نہیں اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کھجوریں وہاں پہ گروا سکتے تھے یا نہیں؟ تو فرمایا آپ ہلائیں، چاہے جتنی ہمت ہے آپ کی۔ حضرت مریم کے اندر کتنی طاقت ہوگی، ایک عورت میں کتنی طاقت ہوتی ہے، پھر حاملہ بھی ہو، پھر بیماری میں بھی ہو، پھر وہ بھوکی بھی ہو، پیاسی بھی ہو، اور گرمی کا موسم ٹینشن میں، تو لیکن اللہ نے کہا نہیں ہلاؤ۔ پتا چلا رزق دیتا ہے اللہ لیکن ہلنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جی میں گھر بیٹھا ہوا ہوں مجھے رزق مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا مریم تو بھی ہاتھ ہلا ذرا، بے شک آگے اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے لیکن ہلانا پڑے گا، تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن آپ تھوڑی ہمت تو کریں، اللہ رزق وافر دے گا۔ یہاں لوگ ہلتے ہی نہیں اور روتے ہیں، او جی یورپ امریکہ والوں کو دیکھو کافروں کو رزق مل گیا ہمیں نہیں ملا، تو وہ ہلتے ہیں نا، تھوڑا بہت چاہے ہلتے ہیں، اور ہمارے مسلمان موبائل سے ہلتے ہی نہیں، موبائل پہ ہی لگے رہتے ہیں اور موبائل سے ہی رزق ملے۔ اور بھائی تھوڑی باہر پھرو، جس نے محنت کی ہے اسے رزق ملا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب مسلمان لیٹا رہے اور کافر جو ہے پھرتا رہے رزق کی تلاش میں، تو اللہ کافر کو دے گا مسلمان کو، کیونکہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو کہہ کے بتا دیا، قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ کو تھوڑا ہلانا۔ اب حضرت مریم نے ہلایا، ہلکا سا ہلایا، تازہ کھجوریں گرنی شروع ہو گئی۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، تھوڑی محنت کریں، زیادہ رزق ملے گا۔ لیکن آپ نماز بھی نہ پڑھے بندہ، قرآن بھی نہ پڑھے اور غلط کاموں میں ہی لگا رہے اور کہے جی دیکھو مجھے ملتا نہیں، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم سے کیا جب تک آپ حرکت تھوڑی نہیں کریں گے، کوئی ہنر نہیں سیکھیں گے، تھوڑی محنت نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک تو مسئلہ یہاں یہ سمجھ آیا۔
اور دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اب آگے دیکھیے، فقولی، اب اللہ نے آگے کہا، چشمہ نیچے جاری کیا، تخت کی سریہ، اور پھر اوپر کا رطبن جنیہ، نیچے چشمہ جاری ہو گیا، اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ اب یہ دونوں کام ہوئے، پہلے ذکر کس کا کیا؟ پانی کا، بعد میں ذکر کیا کھجور کا۔ اب جب آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آپ کو تسلی دینے میں پہلے کھجور کا نہیں ذکر کیا، پہلے پانی کا ذکر کیا، لیکن جب آپ کو کھانے کا حکم دیا تو اللہ نے پہلے پانی کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں فَقُلِي وَاشْرَبِي، اب کھائیں کھجوریں، وَاشْرَبِي، اور پیو یہ پانی، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آپ کہہ رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کے رب نے پانی جاری کر دیا، چشمہ، آپ کے رب نے کھجوریں تازہ آپ کو دے دی، اب آپ ٹینشن چھوڑیں، اللہ کے ان نعمتوں پر شکر کریں۔ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے، اللہ ڈائریکٹ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، اچھا یہ جو یوٹیوب ہے نا، یہ ہمارا سوشل میڈیا، جھوٹ اس میں 90% ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی چیز کو آگے پھیلانے کے لیے نئی لاجک بیان کرتا ہے اور لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں گرم پانی پینے سے یہ ہوتا ہے، صبح نہار منہ، ٹھنڈا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ ایسا اس کا تھمبنیل بنائیں گے کہ بندہ ایک دم کہے گا اوہ بس میں مر گیا، میں تو ٹھنڈا پانی صبح پیتا ہوں، دوسرا کہے گا میں گرم پانی پیتا ہوں۔ اچھا کھانے سے پہلے پانی پینے سے یہ ہوتا ہے، کھانے کے بعد پانی اگر کوئی آخر میں پیے گا تو زہر پیے گا، یہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ کھانے کے آخر میں، کھانے کے بعد اگر کسی کو عادت ہے کہ کوئی آدمی پانی پیتا ہے، اب میں پیتا ہوں کھانے کے آخر میں، میں ایک گھونٹ لازمی پیتا ہوں ورنہ حلق سے اترتا ہی نہیں۔ اب مجھے ایک مرتبہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا حضرت یہ آپ پانی پی رہے ہیں آخر میں تو یہ تو زہر بن جاتا ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ویڈیو۔ میں نے کہا اس کو تو اس کے پیسے مل گئے جو اس نے ویڈیو بنائی، لوگوں نے اس کو دیکھی، لیکن تمہیں بیوقوف بنا دیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن میں جو ہے پہلے کھانے کا ذکر ہے پھر پانی کا ذکر ہے۔ اللہ کا طریقہ انداز دیکھیں، اللہ نے کہا فَقُلِي وَاشْرَبِي، میں مریم یہ کھجور کھا اور اس کے اوپر پانی پی۔ اب کھجور کے ساتھ پانی پینا یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، جب بھی ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے اس کے اوپر پانی پیا ہے۔ ہمارے نبی نے کھجور کھائی اور اس کے بعد پانی پی کر کہا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہی تو نعمتیں ہیں جن کا قیامت میں ذکر ہوگا۔ تو ہمارے نبی کو نہیں پتا تھا، ہمارے نبی دنیا کے سب سے بڑے طبیب ہیں، سب سے بڑے جو ہے اطباء کے جو ہے جتنے بھی اطباء دنیا میں ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنت جو آپ کی ہے حکمت اس کو لیتے ہیں، طب نبوی کو۔ تو اب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو منع نہیں کیا بلکہ خود بھی کھجور کھاتے تھے پھر پانی پیتے تھے، تو کھانے کے بعد پانی پینے کا کوئی زہر یا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں آپ کی باڈی کیا دیکھنا ہوگا، ہر بندے کی باڈی مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کھجور گرم ہے، اس کو پانی سے جو ہے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اب عورت حاملہ ہو، حاملہ عورت کے لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پھر روح المعانی کے اندر علامہ الوسی نے بڑے لمبا اس کو لکھا تفصیل کے ساتھ کہ حاملہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کھجوریں ہیں۔ پھر علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا مٹی جس سے پتلا جسم بنا اسی مٹی سے کھجور کا تنا بنا۔ کھجور کا تنا جو ہے اس میں نر مادہ بھی ہوتا ہے جیسے انسان میں نر مادہ ہوتا ہے، کہ جس گھر کے اندر کھجور ہوگی غربت نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کھجور کھانا یہ حاملہ عورت کے لیے کیوں کہ اس کے اندر جو ہے اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جس کا بچہ پیدا ہو، حمل سے ہو، جو عورت پہلا ماہ دوسرا ماہ مسکیریج ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ کھجوریں زیادہ کھائے، اور کھجور بہت زیادہ بھی نہ کھائے لیکن اتنی کھائے کہ 3 4 5 6 تو کھائے روز۔ اس میں اللہ نے طاقت اتنی رکھی ہے کہ یہ کمر کو بھی مضبوط کرے گی، جسم کے خون کو بھی پتلا کرے گی، خون میں حدت بھی پیدا کرے گی، جوش بھی پیدا کرے گی۔ اور کھجور کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتور بنایا ہے۔ دنیا پوری کی پوری، آج یورپ امریکہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کھجور کھانی چاہیے ہر بندے کو اور مردوں کو، اور کینسر کے باڈی میں سے جراثیم کو ختم کرتی ہے کھجور۔ جن ملکوں میں کھجور زیادہ کھائی جاتی ہے آپ ریسرچ کریں وہاں کینسر کم ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے یہ پیزا اور یہ سینڈوچ اور یہ برگر اور یہ بیکری کے یہ آئٹم کھا
ادھر لیٹے ہوئے اسپتال کینسر سے بھری ہوئی. آپ جا کے دیکھیں سب سے زیادہ کینسر ہمارے ملکوں میں ہے, اور جن ملکوں میں کھجورے ہیں وہاں کینسر کی ریشو کم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز رکھی, رسولی گلٹی جن عورتوں کو بن جاتی ہے اور یہ اکثر خون جمع ہونے سے بنتی ہے, تو کھجور زیادہ کھائیں. اچھا, حضرت مریم کو کھجور کھانے کا آرڈر ہوا, پھر پہلے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, آپ کھائیں. یہاں پہلے تسلی دیتے ہوئے پانی کا ذکر پہلے ہے, اور کھانے کی ترتیب میں پہلے کھجور کا ذکر ہے اور پانی کا ذکر بعد میں ہے. پتہ چلا کھانے کے بعد پانی پینا نہ گناہ ہے, نہ عذاب ہے, نہ زہر ہے, نہ اس کا کوئی گناہ ہے, بلکہ آپ پیتے ہیں تو پیئیں, نہیں پینا تو نہ پیئیں, لیکن اس کو فتوے لگانا جائز نہیں ہے. آخری جملہ کہا, یا اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ میں کھا لوں گی پی لوں گی, ٹینشن کیسے ختم ہوگی؟ ابھی یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, یہ بچہ پیدا ہوگا تو ایک دم دنیا آ جائے گی, یہ کہاں سے آیا, کس کا بچہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, فرشتے نے کہا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, کسی بھی مرد کو یا آدمی کو تو دیکھے نا جو تیرے سے سوال کرنے آیا, تو فَقُولِي, بس آپ نے یوں کہہ دینا ہے إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, میں نے روزے کی نیت کی ہے اللہ کے لیے, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا, کہ میں آج کسی بندے سے بات نہیں کروں. میں نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے, میں بولوں گی نہیں, تو میں نہیں بولتی. پھر کس سے پوچھیں؟ کہ اس سے پوچھو بچے سے, یہ کہاں سے آیا ہے. بچہ ماں کی گود میں پہلے دن کا بولا وہ آگے آئے گا. لیکن یہاں دو باتیں اور سمجھ آتی ہیں کہ جب تک آپ کسی استاد کے پاس نہ بیٹھے نا, آپ کو قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے گی. آپ مطالعہ کر کے کہیں جی میں چیمپئن بن گیا, آپ لوگوں کو لیکچر دینے شروع کر دیں تو آپ فیل ہو جائیں گے. یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا, دو بندے آئے, ایک نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور آپ کو پتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت ہے, اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فقہ, ہم حنفیوں کی ساری فقہ عبداللہ ابن مسعود سے ہم تک آئی ہے. تو ایک نے کہا السلام علیکم, دوسرا خاموش ہو کے بیٹھ گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی یہ کیوں نہیں سلام کرتا؟ تو دوسرے نے کہا جی حضرت اس نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں بات نہیں کروں گا کسی سے. کہا یہ کہاں سے اس نے سیکھا ہے؟ کہا جی قرآن میں ہے نا, حضرت مریم نے روزے کی نیت کی تھی, بولوں گی نہیں. کہا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ صرف حضرت مریم کے لیے تھا, ان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بولنے کے روزہ رکھے کہ میں بولوں گا نہیں, بلکہ اس امت کو اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو, فراڈ نہ کرو, گالیاں نہ دو, اچھی تبلیغ کرو. یہ روزہ رکھنا اس امت پہ جائز نہیں ہے. اب یہ بات کس نے سمجھائی؟ صحابی نے. بندے نے تو اپنے پاس سے قرآن پڑھا اور ترجمہ کر کے اس کا نیت کر لی میں بھی روزہ رکھتا ہوں جی کہ میں آج سے بات نہیں کروں گا. تو اب یہ روزہ رکھنا اس امت میں جائز نہیں ہے. اگر رزق کی کمی ہو یا رزق بہت ہے گھر میں, آپ چاہتے ہیں کبھی کمی نہ آئے, مجھ سے اللہ تعالیٰ دولت نہ چھینے, کاروبار نہ چھینے, میرے کاروبار کا زوال نہ آئے, میرے رزق میں زوال, لوگوں کو اللہ تعالیٰ عروج دے کے زوال دے دیتے. تو آپ جب بھی گھر میں کھانے پر بیٹھیں دسترخوان پہ, تو یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 26 ہے سورہ مریم کی, فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا, اتنا جملہ وَفَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا, یہ اللہ کا حکم ہے, کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو. یا اللہ تیرے حکم پہ ہم کھا رہے ہیں. تو ایک بار پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے یہ نعمت چھینے گا نہیں. اور دوسرا, جس آدمی کے پاس رزق کی کمی ہو اپنی عورتوں کو بچوں کو بتائے, خود بھی پڑھے. یہ آیت نمبر 26 سورہ مریم کا یہ حصہ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا, یہ جملہ 111 بار 11 دن تک پڑھ کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ پردہ غائب سے رزق پہنچائے گا. اور اگر بعض گھروں میں بڑا غربت ہوتی ہے, راشن نہیں ہوتا, تو سوال مانگنا, بھیک مانگنا یہ تو جائز نہیں. لیکن آپ یہ آیت پڑھ کے گھر میں چند دن دعا کریں 111 بار, اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے معاونین دے دے گا اور آپ کے گھر میں راشن بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.